बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरें आज बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा एक बार फिर बदलता हुआ हमें नजर आ रहा है। इलेक्शन का बिगल बज चुका है, तमाम सियासी जमातें इस वक्त इलेक्शन मोड में जा चुकी हैं। इस हवाले से तफसील से हम बात करेंगे। और राय साहब, लंदन से एक बहुत ही बड़ी खबर है और अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान के ताकतवर हलकों का राब्ता हुआ है, नवाज शरीफ से पैगाम भेजा गया है। ये पैगाम क्या है और इस पैगाम के जरिए पाकिस्तान का राय साहब सियासी मंजरनामा बदल सकता है, और इस पर तफसील से भी हम बात करेंगे। और राय साहब, दूसरी इंपॉर्टेंट जो खबर है वो इत्तेहादी जो इस इंपॉर्टेंट हुकूमत के साथ थे, एक एक करके उनका मौक़िफ़ भी सामने आना शुरू हो गया। और आइंदा क्या पाकिस्तान की हुकूमत, इंपोर्टेड हुकूमत के जितने भी इत्तेहादी हैं नून लीग के, मुश्किल फैसलों में उनका साथ देंगे, या फिर इलेक्शन के हवाले से उन्होंने क्या कहा, खुसूसन एमक्यूएम का जो बयान सामने आया, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं और अब एमक्यूएम को क्यों पीटीआई अच्छी लगने लगी, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। और राय साहब, परवेज राही साहब भी मीडिएशन की बात कर रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, और वो लोग जो कहते थे कि पेज फट चुका है, अब क्या पेज दोबारा जुड़ पाएगा, और इस वक्त क्या जनरल सोच रहे हैं और परवेज राही साहब क्या पैगाम लेकर आए हैं, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले राय साहब, मुल्क के अंदर इलेक्शन का बिगल बज चुका है, तमाम जमातें इलेक्शन फेज़ में जा चुकी हैं। बहुत सारी जमातों के दरमियान मुशावरत का अमल शुरू हो गया। शहबाज शरीफ साहब ख़ास पैगाम लेकर आए लंदन से, उस पर अमल दरामद भी शुरू हो गया। मुश्किल फ़ैसले करने हैं। शहबाज शरीफ साहब क्या ये अकेले फ़ैसले कर पाएंगे या फिर अनाउंसमेंट होगी अगले 7 रोज़ के अंदर इलेक्शन की, क्योंकि इस वक्त मुलाकातें हो रही हैं फजल रहमान की, आसिफ अली जरदारी, और पैगामात भेजे जा रहे हैं। वो तमाम लोग जिन्होंने मिलकर इस इम्पोर्टेड हुकूमत को मुल्क के अंदर मुसल्लत किया, तमाम लोग अपने अपने, अगर ये कहा जाए राय साहब के हैंडलर से बात कर रहे हैं। अपने फैसलों का क्या इदराक होगा, कैसे लेकर चलेंगे, ये इस वक्त की मेजर डेवलपमेंट्स हैं। राय साहब, इलेक्शन का बिगल बज चुका, इत्तेहादी जमातें क्या करेंगी? शहबाज शरीफ साहब पैगाम लेकर आए हैं, क्या होगा? इलेक्शन होगा, मुआशी फैसले किए जाएंगे, या फिर इनके बस की बात नहीं है, तारीख अनाउंस कर दी जाएगी? देखिए आशमी साहब, पाकिस्तान में तो वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, और पाकिस्तान की सियासत में जब ये अल्फाज बोले जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वही होता है जो इस्टेब्लिशमेंट को मंजूर होता है, ताकतवर हलकों को मंजूर होता है, या ज़्यादा आसान अल्फाज में कहें कि जो फ़ौजी क़यादत को मंजूर होता है। अब जो नए इलेक्शन की बात की जा रही है, इस खबर के अंदर एक खबर छुपी है, और उस खबर को जानने की, परखने की और समझने की ज़रूरत है। क्योंकि हाशमी साहब, शहबाज शरीफ तो पिछले 4 साल में मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो चुके थे। खान साहब ने शहबाज शरीफ की करप्शन के हवाले से, माली करप्शन के हवाले से, उसके साथ साथ इस निज़ाम को खोखला करने के हवाले से एक एक चीज़ कौम के सामने रख दी। यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी शहबाज शरीफ के मुतल्लिक जो खान साहब ने इस कौम के सामने ना रखी हो, और फिर अदालती फैसलों के नतीजे में शहबाज शरीफ के मुतल्लिक हर मामला इस कौम के सामने ना आया हो। मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक हर वो मामला, यानी उनकी मनी लॉन्ड्रिंग, इसके साथ साथ उनके शाही मालात, और जिस तरीके से अदालतों से उनको मफरूर, मुजरिम और इश्तहारी करार दिया गया, वो भी मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो चुके थे। आसिफ अली जरदारी, 8 अरब रुपए का जाली ट्रांजैक्शन का केस, फिर जो जाली ट्रांजैक्शन का एक बहुत ही बड़ा स्कैम आया था वो भी, और उसके बाद नैब ने जो केसेस खोले आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़, तो ये तो पहले से बदनाम भी थे, इनकी शोहरत भी थी कि ये करप्ट हैं। इनकी जो सियासत थी उसके मुतल्लिक भी एक तासुर था कि ये बहुत गलीज़ किस्म की सियासत करते हैं। लेकिन हाशमी साहब, इस वक्त शहबाज शरीफ पर, आसिफ अली जरदारी पर दबाव नहीं है, दबाव कहीं और है। आप समझ रहे हैं और हमारे व्यूअर्स समझ रहे हैं कि ये तो पहले से एक्सपोज थे, ये तो पहले से बेनकाब हो चुके थे। इनके मुतल्लिक तो एक एक नुक्ता खान साहब ने बड़ी वजाहत के साथ पूरी कौम के दिलों के अंदर उतार दिया था, पूरे दलाइल के साथ। लेकिन कुछ और लोग ऐसे थे जिनके मुतल्लिक
جس قسم کے حقائق اب خان صاحب سامنے لے کے آ رہے ہیں، یہ حقائق پہلے لوگوں کو معلوم نہیں تھے. تو اس وجہ سے اصل میں وہ ہلکے دباؤ میں ہیں. اب جو اس وقت مہنگائی کا طوفان ہے، جو اس وقت معاشی بحران ہے، جو اس وقت ڈالر اپنی ریکارڈ سطح کے اوپر موجود ہے، جو مارکیٹ آپ کی کریش ہوئی ہے، تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا جب یہ شہباز شریف کی مکس اچار حکومت نے امپورٹڈ حکومت کا پہلا دن تھا، تو انہوں نے کہا کہ ایک طرح سے یہ جو ڈالر تھوڑا سا مستحکم ہوا اور تھوڑی سی مارکیٹ اوپر گئی تو یہ ایک طرح سے معاشی استحکام لگتا ہے. لیکن اب جس طرح سے بلڈ بات ہوا سٹاک ایکسچینج میں، ڈالر نے تمام ریکارڈ توڑے، تو ڈی جی آئی ایس پی آر کو ٹیگ کر کر کے لوگ پوچھ رہے ہیں، فوج سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے تو کہا تھا کہ یہ حکومت آئی ہے تو کچھ معاشی استحکام نظر آ رہا ہے، تو اب آپ کیا کہیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جو تاثر ہے کہ پاکستان کے اندر جو خان صاحب کی حکومت گری امریکی سازش کے نتیجے میں، اس کے بعد اس حکومت سے طاقتور حلقے خوش نہیں تھے اور اسٹیبلشمنٹ کا کردار تھا، کیونکہ شیریں مزاری تو صاف الفاظ میں بغیر کوئی لگی لپٹی وہ یہ کہتی ہیں کہ طارق سائے تھے جنہوں نے اس حکومت کو گرایا اور طارق سائے اس حکومت کو تحفظ دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو معاشی گراوٹ ہے، اس کے بعد جو شہباز شریف کا اور نواز شریف کے متعلق کرپشن کے کیسز اور پھر خان صاحب کا بیانیہ جو کہ ظاہر ہے کہ بہت سے لوگوں کو ایکسپوز بھی کر رہا ہے، تو اس کا دباؤ کس پہ آ رہا ہے؟ اس کا دباؤ آ رہا ہے سارا کا سارا فوجی قیادت پر، اسٹیبلشمنٹ پر. اور یہ مسلم لیگ نون بھی چاہتی ہے کہ یہ جو مشکل فیصلے ہیں، یعنی پیٹرول کی قیمت بڑھانے کا فیصلہ اور دیگر مشکل فیصلے، یہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلا کے عسکری قیادت ہمارے ساتھ بیٹھے تاکہ ساری تنقید ان کے اوپر ہو، یعنی فوج کے اوپر ہو. اس لیے اس وقت فوج دباؤ میں ہے. فوج دباؤ میں ہے سے مراد یہ ہے کہ فوجی قیادت کے اوپر بھی اس وقت جو یہ میس بنا ہے اس کا دباؤ ہے. اس وجہ سے اب فوجی حلقوں کی جانب سے پیغامات جا رہے ہیں، ایک ان ایز ہے فوج کے اندر اور وہ ان ایز منتقل کر رہے ہیں شہباز شریف کو اور شہباز شریف کی امپورٹڈ حکومت پر. ظاہر ہے کہ فوج یہ بوجھ کیوں اٹھائے؟ فوج ان کی کرپشن کے بیانیے کا بوجھ کیوں اٹھائے؟ فوج یہ تانے اور یہ گلے شکوے کیوں برداشت کرے کہ کرپٹ لوگوں کو فوج نے مسلط کر دیا، 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ والے کو مسلط کر دیا، اور اس کے بعد معاشی بحران بھی آ گیا، اور پھر اس معاشی بحران کو ٹیکل کرنے کے لیے اگر یہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھاتے ہیں تو پھر فوج اپنے ذمے کیوں لے کہ ہم یہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھوا رہے ہیں؟ اس لیے اب یہ وائبز ہیں فوج کے اندر کہ اگلے الیکشن کی جانب جایا جائے. اور یہ جو اتحادی جماعتیں ہیں اور پھر اب یہ جو باتیں شروع ہو گئی ہیں، ہمیشہ جب بھی اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں، کوئی بھی حکومت مشکل میں ہوتی ہے تو اتحادی جماعتوں کی جانب سے اشارے آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ اصل میں اشارے کہیں اور سے آ رہے ہیں اور ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. اس غلطی کو اگر جلدی نہ سدھارا گیا تو یہ ملک ایک بہت بڑے میس کا شکار ہو جائے گا. لیکن ہاشمی صاحب ابھی بھی سچویشن، خان صاحب نہ اس کو ایزی لے رہے ہیں نہ اس کو ایزی لینا چاہیے. اور خان صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں، میں نے ان کی بہت سی بریفنگز اٹینڈ کی ہیں، وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اپنے دشمن کے متعلق، اپنے حریفوں کے متعلق تیار رہنا چاہیے، کبھی بھی اپنے حریف کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، اور یہ کبھی بھی آپ کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ گیم پوری طریقے سے آپ کے حق میں آ گئی ہے تو آپ اس کو ایزی لے لیں. اس لیے ابھی بھی یہ جو الیکشن کا معاملہ ہے اس کے اندر بھی ایک یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک ٹرکی پلے بھی کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی کوشش یہ ہے کہ اگر ہم ارلی الیکشن کال کر لیں، جو کہ مشکل فیصلے نہ ہونے کی صورت میں ان کو کرنے پڑیں گے، اور پروبیبلی ایک آدھے ہفتے کی بات ہے کیونکہ ایک اتحادیوں کا انہوں نے اجلاس بھی بلایا ہے جس میں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ مشکل فیصلے ہم نے کرنے ہیں یا پھر ہم نے نیا الیکشن کال کرنا ہے. اب اگر یہ نیا الیکشن کال کرتے ہیں تو ہاشمی صاحب یہ ایک بڑا گھنونا کھیل بھی کھیل رہے ہیں. ان کی کوشش ہے کہ اگر نیا الیکشن کال کرنا ہے تو پھر ہر صورت میں اکتوبر سے پہلے ہی ہو جائے. اس کی کیا وجہ رہا ہے صاحب؟ یعنی نومبر، اس کی کیا وجہ رہا ہے صاحب اکتوبر سے پہلے؟ اس کی تو وجہ ہاشمی صاحب بڑی مزے کی وجہ ہے، بڑی مسٹیریس وجہ ہے، بڑی پراسرار وجہ ہے.
اسلام آباد میں بیٹھ کر بھی میں آپ کو یہ وجہ بتا دیتا ہوں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے 29 نومبر 2022 کو۔ اب نون لیگ کے حلقے خود بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ارلی الیکشن کال کریں، یعنی جیسے شاہد خاقان عباسی آپ کو بالکل ان ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، غیر فعال ہیں، آپ کو ٹی وی سکرینز پر نظر نہیں آ رہے ہوں گے، تو یہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کا ٹینیور ختم ہونے سے پہلے ہم الیکشن کروا لیں اگر ہم نے الیکشن میں جانا ہے۔ اگر ہم نے جانا ہے نیکسٹ ایئر جنوری میں تو پھر ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے کچھ اور مشکل کھڑی ہو جائے، یعنی ایک نیا آرمی چیف آ جائے اور پھر کوئی اور مشکل کھڑی ہو جائے، کیونکہ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ جس طرح سے ایک سازش کے ذریعے خان صاحب کو نکالا گیا، اب نکالا گیا ہے، سب کو پتہ ہے کہ ایک سازش کے ذریعے نکالا گیا، یہ تو اب بچہ جان گیا ہے۔ خان صاحب نے یہ جو نیریٹو ہے اس کو اتنے مدلل انداز میں پیش کیا ہے کہ اب یہ ایک اوپن سیکرٹ بن گئی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ کس قسم کے پلے کارڈ جو ہیں وہ لوگوں نے اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں جو آپ کے پی ٹی آئی کے جلسے ہو رہے ہیں۔ تو ایک تاثر یہ ہے کہ خان صاحب کا اگلے الیکشن میں بھی راستہ روکنے کی کوشش کی جائے گی، ایک فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوگا اور ایک فیئر پلے کا چانس نہیں دیا جائے گا۔ تو اس لیے میاں نواز شریف اب یہ چاہتے ہیں کہ ارلی الیکشن کی کال اگر دی جائے، وہ میاں نواز شریف جو جنرل باجوہ پر غداری کے مقدمے چلانے کی دھمکیاں دیتے تھے، اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کے ٹینیور کے دوران یہ الیکشن ہو جائے اور اس میں ان کو ایک سیاسی مائلیج مل جائے عمران خان صاحب کے خلاف۔ رائے صاحب تو یہ اس کے اندر بٹوین دی لائنز جو اصل خبر چھپی ہے اس کو سمجھنے کی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے کچھ پیغامات دیے ہیں وہاں پہ، یہ جو آپ وائبس کی بات کریں رائے صاحب، باقاعدہ میسیجنگ ہوئی ہے، اور نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب 2023 تک ہمیں باقاعدہ کنفرمیشن دی جائے، ہمیں ضمانت دی جائے کہ عمران خان کو کنٹرول کیا جائے گا، تو پھر ہم مشکل فیصلے بھی کر لیں گے، معاشی فیصلے اگر ہمیں کرنا پڑے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ نواز شریف صاحب لندن سے فیصلے کریں اور عمران خان حکومت پر دباؤ ڈالیں، لانگ مارچ کریں، اور اس کے نتیجے میں ہمیں کہا جائے کہ جناب اب بہت ہو گیا، لہٰذا ملک میں الیکشن کال کر دیں، چونکہ پھر ہوگا یہ کہ ادھر سے انہوں نے معاشی فیصلے کر لیے اور پھر دوسری طرف سے الیکشن اناؤنس ہو گئے، تو شاید ان کو ایک سیاسی طور پہ نقصان پہنچے گا، جو اس وقت ان کی پارٹی میں بھی بحث ہو رہی ہے۔ کنٹرول کرنے کی رائے صاحب بات کی گئی ہے، 2023 کے الیکشن کے حوالے سے ضمانت مانگی گئی ہے، اور پھر تیسری امپورٹنٹ چیز رائے صاحب جس کا آپ نے بھی ذکر کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کروائیں، مخلوط حکومت ابھی بھی بنی ہوئی ہے، ہم بعد میں بھی بنا لیں گے، یعنی عمران خان کو اگر 2/3 اکثریت نہیں ملتی، سادہ اکثریت نہیں ملتی، تو پھر انہی لوگوں نے مل کر حکومت بنانی ہے، تو اس صورت میں بھی یہی لوگ قابض ہوں گے، اور پھر فیصلے تو رائے صاحب جو 1.5 سال میں معاشی سٹرونگ فیصلے نہیں کر سکے، تو پھر آپ کے پاس 5 سال ہوں گے، تو آپ کون سے فیصلے کر لیں گے؟ سپورٹ آپ کے پاس نہیں ہوگی، اور وہ حکومت جو عمران خان کی تھی 2 اتحادیوں کے ساتھ، تو پھر یہاں پر تو 13 سے 14 سیاسی جماعتیں رائے صاحب۔ ہاشمی صاحب، سب سے بڑی ستم ظریفی تو یہ ہے، اس ملک کی بدقسمتی دیکھ لیں، اس ملک کی بدقسمتی دیکھ لیں اور پھر سری لنکا کے حالات سے کچھ سبق سیکھ لیں۔ سری لنکا کا جو حکمران خاندان تھا اس میں اور شریف خاندان میں بڑی مماثلت ہے۔ میں پہلے بھی ایک دفعہ بتا چکا ہوں کہ پرائم منسٹر ایک بھائی، صدر دوسرا بھائی، اور سارے عزیز و اقارب کو نوازا ہوا۔ تو اب لوگوں میں بڑا غم و غصہ اس وقت بڑھتا ہے ہاشمی صاحب جب یہ کہا جاتا ہے کہ میاں نواز شریف یہ فیصلے کریں گے، آرمی چیف کا فیصلہ بھی میاں نواز شریف کریں گے، مریم بی بی کہتی ہیں، مریم نواز، کہ الیکشن کا فیصلہ بھی میاں نواز شریف کریں گے۔ تو مریم نواز سے کوئی پوچھے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ بھی کڑتے ہیں اور فوج کے اندر بھی ایک غم و غصہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ میاں نواز شریف تو عدالتوں سے ایسے مجرم قرار پائے ہیں کہ وہ پاکستان واپس نہیں آ سکتے، یعنی یہاں سے تو وہ 50 روپے کے سٹیمپ پیپر پر ایک ایسا شخص جو کہ اس وقت پرائم منسٹر بن گیا ہے، اس نے عدالت کو دھوکہ دیا اور یہ کہا کہ میری گارنٹی ہے، میں 50 روپے کے سٹیمپ پیپر پر آپ کو بیان حلفی پر ایک حلف دے رہا ہوں کہ میاں نواز شریف واپس آ جائیں گے۔ میاں نواز شریف اپنی کرپشن کی وجہ سے ملک میں واپس نہیں آ سکتے، وہ اس ملک کے فیصلے کر رہے ہیں۔ یہ کتنی بدقسمتی ہے، یہ اس طرح کے فیصلے جو ہیں یہ لے کے جاتے ہیں ان حالات کی جانب ملکوں کو جن حالات کی جانب سری لنکا گیا۔
جس طرح سے وہاں پہ پرائم منسٹر ہاؤس کو آگ لگائی گئی، لوگوں نے غم و غصے کا اظہار کیا اور پھر ارکان پارلیمنٹ کی وہاں پہ ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں۔ کوئی بھی وائلنس کو انکریج نہیں کر سکتا، کسی بھی صورت وائلنس کسی بھی صورت میں کسی بھی شکل میں قابل قبول نہیں ہوتا، اس کی ہر صورت میں مذمت کرنی چاہیے، لیکن آہستہ آہستہ جب غم و غصہ بڑھتا جاتا ہے تو پھر اس طرح کے واقعات جی رونما ہوتے ہیں جو کسی لیڈر کے بس میں نہیں رہتے۔ اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کروائیں اور دوبارہ سے ہم ایک مخلوط حکومت بنا لیں گے، تو پھر مخلوط حکومت بنے گی تو پھر فیصلوں کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا آگے بھی پلان یہ ہے کہ وزارتوں کی بندر بانٹ کرنی ہے، جو منافع بخش وزارتیں ہیں ان میں سے کچھ فضل الرحمان کو دینی ہیں، کچھ پیپلز پارٹی کو دینی ہیں، ایک آدھی اے این پی کو بانٹنی ہے، پھر یہ جو انہوں نے کچھ ریاست مخالف عناصر اپنے ساتھ ملائے ہوئے ہیں ان کو وزارتیں دینی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ سارا فوکس ملک کے اوپر نہیں ہے۔ خان صاحب کا فوکس تھا ملک کی معاشی ترقی اور ملک کا سب سے پسا ہوا طبقہ، یعنی آپ دیکھیں کہ ان کی جو 3 زاویوں کے اوپر جو ان کی ہمیشہ حکمت عملی رہی تھی، اس کے اندر وہ کوشش کرتے تھے کہ ان محدود وسائل میں بھی یہ تمام 3 زاویے وہ کور کر لیں، لیکن ان کا فوکس یہ ہے کہ اقتدار اور اقتدار کی بندر بانٹ، ملک سے ان کو کسی قسم کا سروکار نہیں ہے۔ تو اس وقت یہ اصل میں ایک ایسی گیم کھیل رہے ہیں جہاں یہ فوج کو بھی متنازع کر رہے ہیں اور ان کے دل میں جو بغض بھرا ہوا ہے فوج کے لیے، اصل میں یہ اس کا بدلہ بھی لے رہے ہیں۔ اور بیچ میں آپ کو بتاؤں ہاشمی صاحب کہ یہ مریم نواز اور میاں نواز شریف یہ تو دل میں بڑے خوش بھی ہوتے ہوں گے کہ اس فوج سے لوگوں کے گلے شکوے شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ تو چاہتے تھے کہ فوج کے متعلق لوگوں کے گلے شکوے شروع ہوں اور کسی طریقے سے یہ فوج کوئی کمزوری کا شکار ہو یا اس کے اندر کسی قسم کی تقسیم پیدا ہو۔ تو اس میں اگر میاں نواز شریف نے سب فیصلے کرنے ہیں تو پھر یہ جیلیں کھول دینی چاہیے۔ پھر یہ جو چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے آدھی رات کو عدالت کھولی تھی اور آئین کے تحفظ کے لیے کھولی تھی، تو وہ بھی اپنی عدالت بند کریں کہ اگر ایک ایسے شخص نے جس کو سپریم کورٹ نے نااہل قرار دیا، پھر ایک اپیل گئی، دوبارہ نااہل قرار دے دیا، عدالتوں نے سزائیں سنا دیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے مفرور قرار دے دیا، جائیدادیں پاکستان میں ضبط کرنے کا حکم جاری ہو گیا، تو اس کے کہنے پر پاکستان میں حکومت چل رہی ہے، لیکن یہاں پر تو نہ جج صاحبان بولتے ہیں، نہ کوئی آئین کا تحفظ یاد آتا ہے کسی کو، اور نہ ہی یہ جو طاقتور حلقے ہیں جو ایک وقت میں یہ کہتے تھے کہ میاں نواز شریف نے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، شریف خاندان نے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، وہ بھی مکمل طور پر خاموش ہیں اور اسی شریف خاندان کے تابع نظر آتے ہیں۔ راز صاحب، یہ جو عمران خان کو کنٹرول کرنے کی بات کی گئی ہے، اور یہ کس سے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو کنٹرول کیا جائے؟ عمران خان تو کنٹرول ہو سکتے ہیں، پاکستان کی 22 کروڑ عوام ہی کنٹرول کرے گی، کوئی اور طاقت تو کنٹرول نہیں کر سکتی عمران خان کو۔ آپ یہ نواز شریف کہہ رہے ہیں۔ ہاشمی صاحب، یہ تو بڑے مزے کا اعتراف شکست ہے، یہ ایک ہارے ہوئے کمانڈر کا اعتراف شکست ہے کہ ہم خان صاحب کے بیانیے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ خان صاحب کے خلاف جو ہم نے سازش کی، اس کے بعد خان صاحب کے ساتھ جو لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، جو عوامی سونامی خان صاحب کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا، اور ہم جس طریقے سے ایکسپوز ہو گئے، خان صاحب نے ہماری کرپشن کے متعلق جس طریقے سے ہمیں ادھیڑ کے رکھ دیا اور سارے شواہد قوم کے سامنے رکھ دیے، ہم نہیں مقابلہ کر سکتے۔ یہ 14 جماعتیں مل کر اکیلے خان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، اس لیے آرمی کنٹرول کرے خان صاحب کو۔ لیکن میاں نواز شریف یہ بھول گئے ہیں کہ آرمی جس کے ساتھ پاکستان کے لوگ انتہائی والہانہ محبت کرتے رہے ہیں، ابھی بھی اپنی فوج کے ساتھ محبت کرتے ہیں، صرف آرمی نہیں، یعنی تمام اپنی مسلح افواج کے ساتھ۔ لیکن یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے جب میاں نواز شریف فوج کے متعلق بات کرتے تھے، جب جنرل باجوہ کے خلاف غداری کے مقدمے کی بات کرتے تھے، جب جنرل فیض حمید پر الزامات لگاتے تھے، تو چونکہ میاں نواز شریف ایک مقبول رہنما نہیں تھے تو ان کا نیریٹو بکتا نہیں تھا، الٹا پوری قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہو جاتی تھی۔ پی ٹی آئی کے تمام لوگ فوج کو ڈیفینڈ کرتے تھے، جنرل باجوہ کو ڈیفینڈ کرتے تھے، لیکن خان صاحب کا جو نیریٹو ہے، اور خان صاحب اتنے مقبول ہیں کہ اب ایک ایسا موقع آیا کہ لوگوں نے
خان صاحب کے خلاف جو سازش ہوئی اس کے اوپر فوج سے تاریخ میں پہلی مرتبہ گلے شکوے شروع کر دیے، اور یہ گلے شکوے شروع کر دیے کہ ہم تو آپ کے محافظ تھے، ہم تو آپ کے نگہباں تھے، آپ ہمارے ساتھ، اس ملک کے ساتھ اور اس قوم کے ساتھ جب تک آپ نے اس ملک کے خلاف، اس قوم کے خلاف اور منتخب حکومت کے خلاف سازشیں روکی رکھیں تو کس قدر آپ کے ساتھ پیار تھا، محبت تھی، اور اب تو آپ کو ڈیفینڈ کرنے والا پاکستان کے اندر کتنا ایک مشکل صورتحال پیدا ہو گئی ہے، یعنی کتنی پیچیدہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ فوج کے خلاف کوئی بات کرے، بالکل ٹھیک بات ہے کہ فوج کا مورائل کسی بھی صورت ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ لوگ گلے شکوے کر رہے ہیں فوج کے ساتھ؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر ٹویٹ کرتے ہیں تو ٹویٹ کے نیچے لوگ فوج کے ساتھ گلوں شکووں کے انبار لگا دیتے ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ شیریں مزاری، تحریک انصاف کے رہنما اور عام لوگ ڈی جی آئی ایس پی آر، چونکہ ان کی ٹویٹر پر پریزنس بڑی ضروری ہے تو ان کو ٹیگ کر کے سوال پوچھتے ہیں کہ یہ کرپٹ لوگ ہم پر کیوں مسلط کیے گئے؟ تو اس لیے یہ ایک بڑی مشکل صورتحال ہے فوج کے لیے بھی، اور اصل بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف فوج کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کنٹرول کریں خان صاحب کو، لیکن اس وقت فوج کے بھی بس میں نہیں، کسی قوت کے بس میں نہیں، کیونکہ جو سچ پر، حق پر مبنی بیانیہ ہوتا ہے اس کو آپ نہیں روک سکتے، وہ پھیلتا ہی پھیلتا ہے۔ ورنہ فوج کے خلاف جو بیانیہ میاں نواز شریف نے بنایا تھا اور جتنا غلیظ قسم کا بیانیہ بنایا تھا اور جس طریقے سے فوج کے خلاف سازشیں کیں، لیکن وہ بیانیہ اس وجہ سے عوام میں اثر پذیری نہیں رکھتا تھا کہ میاں نواز شریف خود کرپٹ تھے، اور سب کو پتا تھا کہ وہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے، اپنے اقتدار میں واپس آنے کے لیے فوج کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ لیکن خان صاحب کے متعلق سب کو پتا ہے کہ وہ اصل میں پاکستان کو عالمی اسٹیبلشمنٹ کی غلامی سے نجات دلوانا چاہتے ہیں۔ راز صاحب، آج جو انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ آئی ہے ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ معاہدوں پر زیادہ عمل درآمد پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ ہوا، یعنی اب انہیں پی ٹی آئی کی یاد جو ہے وہ ستا رہی ہے اور ریاست کے لیے سیاست کو قربان کرنا ہوگا۔ عمران خان کی حکومت میں اپوزیشن میں بیٹھنے کو تیار ہو گئے، ہم نے سب سے آخر میں حکومت سے علیحدگی کا فیصلہ کیا، اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس رائے صاحب سے دو آپشنز تھے، اعتماد تھا یا عدم اعتماد، تو لہٰذا ہم نے عدم اعتماد کی طرف گئے، اور پھر اب وہ یہ کہتے ہیں کہ فوری طور پر الیکشن، یہ انہوں نے تجویز دی ہے، اور جو یہ کہا گیا تھا کہ جناب پیٹرولیم کی جو قیمت ہے، مصنوعات ہے، اس میں اضافہ کیا جائے، اس کی بھی انہوں نے نفی کر دی، انہوں نے کہا کہ اس فیصلے میں ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، اگر ملک کو بچانا ہے، ریاست کو بچانا ہے تو ہمیں فی الفور الیکشن میں جانا ہوگا۔ پہلی یہ جماعت ہے رائے صاحب جس نے اپنے تحفظات کا بھی اظہار کیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ خود بخود یہ کر رہے ہیں یا کہیں اور سے پیغام آ رہا ہے؟ کیونکہ ان کو ایک سیف ایگزٹ چاہیے تھا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے، جو مل گیا تاکہ انہوں نے الیکشن میں جا سکیں، ان سیٹوں پر الیکشن لڑ سکیں اور جواز بنا سکیں کہ ہم تو تحریک انصاف کی حکومت سے الگ ہو گئے، اور پھر بیان بھی جاری کیا گیا کہ آپ لوگوں نے ہماری سیٹیں چھینی یا ہم نے آپ سے آپ کی حکومت چھین لی۔ جی رائے صاحب، دیکھیں عاشور صاحب، جو کراچی میں جلسہ ہوا تھا، تاریخ ساز جلسہ جو خان صاحب کا جلسہ ہوا، خان صاحب کی حکومت گرنے کے بعد، وہ جلسہ بڑا الارمنگ تھا ایم کیو ایم کے لیے۔ پھر اس کے بعد خان صاحب نے جب یہ کہا کہ جو ان کے سوشل میڈیا کے لوگ گرفتار کیے جا رہے ہیں، پھر سیالکوٹ میں جو گرفتاریاں ہوئیں، سیالکوٹ جلسے سے پہلے اور بعد میں، اس کے اوپر جب خان صاحب نے احتجاج کی کال دی تو سب سے امپریسو شو جو تھا وہ کراچی میں نظر آیا۔ تو ایم کیو ایم ایک تو اس معاملے کو بھی دیکھ رہی ہے کہ خان صاحب کا جو نیریٹو ہے یہ کتنی تیزی سے مقبول ہو رہا ہے، اور نہ صرف یہ کہ پنجاب میں اور کے پی میں مقبول ہو رہا ہے، بلکہ یہ تو کراچی کے اندر بھی ایم کیو ایم کے لیے بڑی مشکلات کھڑی کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اب ایم کیو ایم بھی کسی بھی صورت نہیں چاہتی کہ یہ ایک کوئی اس قسم کا فیصلہ کریں، یعنی یہ امپورٹڈ حکومت جس سے ایم کیو ایم کے اوپر بھی بوجھ گرے اس غیر مقبول فیصلے کا یا کسی سخت قسم کے فیصلے کا، یعنی پیٹرول کی قیمت بڑھانے کا، تو ایم کیو ایم کسی بھی صورت نہیں چاہتی کہ اس کی جو مقبولیت جو کہ پوٹینشلی خان صاحب کم کر رہے ہیں کراچی میں، اس کو مزید ڈیمیج کیا جائے۔ دوسرا، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایم کیو ایم کو اس سے پہلے پیپلز پارٹی سے، جب یہ نون لیگ کے ساتھ بھی رہے، ان کے ہمیشہ تحفظات رہے، لیکن خان صاحب کا دور ایسا تھا کہ جہاں یہ تحفظات تو اپنے ظاہر کرتے تھے لیکن ان کو خان صاحب نے زیادہ رسپیکٹ بھی دی۔ اسی طرح کراچی کو جو پیکیجز دیے
خان صاحب نے، اس میں بھی ان کو اختیار دیا کہ ٹھیک ہے آپ یہ معاملات دیکھیں، اور پیپلز پارٹی کے اوپر اگر بھروسہ کیا ہے ایم کیو ایم نے تو پھر تو ان کے ساتھ دھوکہ ہونا چاہیے، پھر تو یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہو۔ یعنی آصف علی زرداری کے اوپر آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں، پیپلز پارٹی پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں، جو آپ کی سندھ میں رائیول بھی ہے۔ آپ شہری علاقے کی پارٹی ہیں، پیپلز پارٹی اندرون سندھ کی پارٹی ہے، کراچی کے اوپر آپ کا جھگڑا رہتا ہے ہمیشہ، آج سے نہیں ہمیشہ جھگڑا رہا، تو آپ کس طریقے سے ٹرسٹ کر سکتے تھے کہ آپ کو یہ برداشت کریں گے؟ کیونکہ اصل میں پیپلز پارٹی کا منصوبہ تو یہ ہے کہ کراچی پر بھی ہم نے قبضہ کرنا ہے، اور کراچی کے تمام جو ووٹس ہیں اور پورا ووٹ بینک وہ کسی طریقے سے پیپلز پارٹی کا ہو جائے۔ تو اس لیے اب ان کو پچھتاوا ہو رہا ہے، ان کو پتہ ہے کہ اب الیکشن کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہا، اس لیے وہ اب اس امپورٹڈ حکومت سے تھوڑا سا ڈسٹنس اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ راز صاحب، آج ایک اور بھی بیان جاری کیا گیا ہے، یہ وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیا ہے پرویز الہی صاحب نے، اور جو ایک جملہ جو مجھے لگا کہ اس کے اوپر بات ہونی چاہیے وہ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو اپنے سیاسی مخالفین کو ٹارگٹ کرنا چاہیے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے اپنے تعلقات خراب نہیں کرنے چاہیے۔ پیغام دے دیا گیا ہے، چونکہ کاف لیگ نے تو ہمیشہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کی ہے، اور لگتا ہے کہ کچھ جو وائبز آ رہی ہیں یہ بھی اسی کی کڑی ہے۔ دیکھیں عاشور صاحب، سیاسی مخالفین کو تو خان صاحب پہلے بھی ٹارگٹ کرتے رہے ہیں، 2018 کے الیکشن سے پہلے بھی انہوں نے ٹارگٹ کیا، پھر 18 کے الیکشن کے بعد مسلسل 3.5 سال انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کو میرٹ پر ایکسپوز بھی کیا۔ لیکن اب ان کی جو حکومت گری، کیا یہ شہباز شریف کی جرت تھی کہ شہباز شریف ان کی حکومت گرا سکتے؟ آصف علی زرداری کی یہ جرت تھی کہ وہ اکیلے ان کی حکومت گرا سکتے؟ ایک 84 سیٹوں والی مسلم لیگ نون اور 55 سیٹوں والی جو پیپلز پارٹی ہے، جس کی قومی اسمبلی میں 55 اور نون لیگ کی 84 سیٹیں ہیں، یہ 178 نشستیں رکھنے والے اتحاد یعنی پی ٹی آئی کے اتحاد کی حکومت کیسے گرا سکتے تھے؟ تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر اور بھی فیکٹرز ہیں، یعنی شہباز شریف، بے شک یہ امریکی سازش ہوتی اور صرف شہباز شریف سے کہا جاتا کہ آپ حکومت گرا دیں، تو شہباز شریف حکومت نہیں گرا سکتے تھے۔ کیسے گراتے؟ شہباز شریف کیا جا کے کہتے ان باغی ارکان کو کہ مجھے امریکہ نے کہا ہے کہ حکومت گرا دیں تو آپ میرے ساتھ مل جائیں؟ نہیں، کوئی امریکہ نے ان باغی ارکان کو براہ راست پیسے دیے، ان کو براہ راست خریدا؟ اس طرح تو نہیں ہوا۔ اصل میں تو حکومت تبھی گر سکتی تھی، اور اس سے پہلے بھی حکومتیں تبھی گرتی رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اگر کہتی تو تب گر سکتی تھی۔ تو خان صاحب کو جب پتہ ہے کہ حکومت ان کی کیسے گری ہے، خان صاحب بار بار اشارے بھی کر رہے ہیں، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انفارمیشن بھی کنوے کر رہے ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ خان صاحب پھر یہ کہتے کہ میں آدھا سچ بولوں گا۔ آدھا سچ تو کبھی بھی آدھا سچ جو ہے وہ آپ کے دل میں نہیں اترتا، اور پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کچھ چھپا رہے ہیں اپنے فائدے کے لیے۔ تو خان صاحب نے پورا سچ بولا ہے، اسی وجہ سے یہ جو خان صاحب نے مذمت کی ہے، اسی وجہ سے نہ صرف یہ امپورٹڈ حکومت دباؤ میں ہے، جو کہ ہمیشہ پہلے بھی دباؤ میں رہتے تھے، اور پہلی مرتبہ اب ادارے بھی دباؤ محسوس کر رہے ہیں۔ تو اگر کوئی پیغامات آ رہے ہیں جو کہ چودھری پرویز الہی کوشش کر رہے ہوں گے، تو اصل میں یہ دیکھنا ہے کہ ان پیغامات میں عملی طور پر کیا آپشن ہے۔ جب تک کوئی عملی آپشن نہیں ہوتا، جیسے خان صاحب کہتے ہیں الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیں، تب تک ان پیغامات کے اوپر نہیں جانا چاہیے اور ان کے ذریعے ڈچ نہیں ہونا چاہیے۔ نون لیگ کوئی وائبرنٹ قسم کی سیاست نہیں کر رہی، کمپرومائز نظر آتی ہے ہر لیول کے اوپر، اور فیصلے انڈیسائسونیس کا شکار ہے۔ اچھا، اسی دوران جو ایک بیان جاری کیا گیا مریم کی طرف سے، یہ بڑا امپورٹنٹ، اور مجھے تو خیر اس لیے بھی امپورٹنٹ لگا چونکہ یہ خان صاحب سے جڑا ہوا تھا، اور وہ کہہ رہی ہیں، چونکہ خان صاحب نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی رائے صاحب، اس حوالے سے وہ یہ کہتی ہیں کہ رانا صاحب، عمران خان کو قتل کی سازش کے ویڈیو ثبوت لیے بغیر مت چھوڑنا، اور اس کے اوپر عدالتی کمیشن بنانے کی پیشکش کی گئی ہے رانا ثناء اللہ کی طرف سے۔ رائے صاحب، اب سیاست ان کی غالباً یہی رہ گئی ہے، آپ کے پاس کوئی بڑے فیصلے کرنے کی نہ پوزیشن ہے، نہ آپ جسارت کر سکتے ہیں، صرف آپ تنقید ہی کریں گے، اور پھر سننے میں یہ آ رہا ہے کہ خان صاحب کے 2 فون بھی کوئی چوری ہو گئے ہیں۔ دیکھیں، ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں کیا شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ قاتل نہیں قرار پائے تھے؟ کیا انہوں نے قتل نہیں کیے تھے؟ اور رانا ثناء اللہ کے اوپر عابد شیر علی کے والد چودھری شیر علی، کیا وہ یہ نہیں کہتے کہ رانا ثناء اللہ نے 22 قتل کیے ہیں؟ وہ تو رشتہ دار بھی ہیں مریم نواز کے۔ تو مریم نواز پہلے رانا ثناء اللہ صاحب کہنے سے پہلے ذرا پوچھ لیں اپنے رشتہ داروں سے کہ رانا ثناء اللہ کی
اصل پروفائل کیا ہے. ان کے اپنے رشتہ دار کہتے ہیں, بڑے قریبی رشتہ دار ہیں, چودھری شیر علی کہتے ہیں کہ یہ رانا ثناء اللہ جو ہے وہ قاتل ہے اور 22 لوگ انہوں نے قتل کیے ہوئے ہیں. تو دوسرا جو خان صاحب نے ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے اس سے یہ لوگ اتنے خوفزدہ کیوں ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ پلان بنا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ خان صاحب کے اوپر ہم کوئی قاتلانہ حملہ کروائیں گے. اور ہاشمی صاحب یہ قاتلانہ حملے اسی طریقے سے ہوتے ہیں کہ آپ لوکل ہینڈلرز کو یوز کرتے ہیں, کوئی کرائے کا قاتل یوز کرتے ہیں, اصل ماسٹر مائنڈ کبھی بھی سامنے نہیں آتا. تو اس سے پہلے بھی یہ کام ہوتے رہے ہیں. تو مریم نواز کی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ تو چور کی داڑھی میں تنکے والا حساب ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ان کو لگتا ہے اور ان کو پتہ ہے کہ اس امپورٹڈ حکومت نے خان صاحب کو نقصان پہنچانے کے لیے کس قسم کی پلاننگ کر رکھی تھی. بہت شکریہ ایسا ویر جی, آج کا ہمارا شو تھا. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد. اللہ نے کے بعد.